नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रोग्राम के आज 3 टॉपिक हैं। कराची की बदलती हुई सियासी सूरत हाल और वो शहर जहां एक बार फिर अनदेखे हाथ शिया सुन्नी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। और फाइनली आज इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दुनिया के बदलते हुए पावर डायनामिक्स में क्या अहमियत रखता है। हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर फ्रैंकोपैन जिन्होंने किताब लिखी है दी सिल्क रोड्स, उनसे भी हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कराची की तरफ, जहां मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मेंबर सिंध प्रोविंशियल असेंबली जनाब शर्मिला फारूकी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं और साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब नईमुर रहमान साहब। अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। नईमुर रहमान साहब, ये जो सेक्टेरियन किलिंग है इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ रही है? ये जो शिया सुन्नी किलिंग एक बार फिर हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची में पहले भी जो इस तरह की सेक्टेरियन किलिंग्स होती रही हैं, तो उसकी जब तहकीकात की गई थी तो आपको याद होगा JITs में ये रिपोर्ट्स आई थी कि दोनों को मारने वाले बंदूक भी एक निकले थे और हाथ भी एक ही निकले थे। और मैं समझता हूँ कि अगर पब्लिक की सतह पर देखा जाए तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है कि इख्तलाफ इस नोयत का हो कि लोग एक दूसरे की जानें लेने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो एक ऐसा किरदार अदा करते हैं कि जिसको बैरूनी कुव्वतें आप इस्तेमाल कर लेती हैं और इस्तेमाल करने के बाद उनको इस तरह के कामों पे लगा देती हैं। मैं समझता हूं कि बहुत सीरियसली इसको टेकअप करना चाहिए। कोई भी हाथ है, अगर ये इतनी आज़ादी के साथ लोगों को कत्ल कर रहा है तो फिर हमारा इस अपनी जगह मौजूद है कि वो ऑपरेशन क्या हुआ जो बहुत कामयाबी के साथ चल रहा था। लोग रिहा होना शुरू हो गए, किलिंग होना शुरू हो गई, तो फिर ये सब कुछ क्या खत्म हो गया जो एक तवील एक्सरसाइज के नतीजे में सामने आ रहा था, जिसमें अमन भी कायम हो रहा था। मैं आपको बताऊं तो कि इस वक्त कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का लेवल बहुत बढ़ गया है और छीना झपटी के वाकयात, मोबाइल छीनने के वाकयात। अच्छा, मैं इस चीज़ पे फिर आता हूँ। नईमुर रहमान साहब, मैं इस चीज़ पे फिर आता हूँ। ज़रा मुझे शर्मिला फारूकी साहिबा को इस डिस्कशन में लाने दीजिए। शर्मिला, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। क्या आप भी नईमुर रहमान साहब के इस इस्तदलाल से एग्री करेंगी, इस आर्गूमेंट से, कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के माशरे में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट उस तरह से नहीं है जैसे मशरक़ वस्ता के बाज़ माशरों में या मुल्कों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको भड़काना चाहते हैं, जो चाहते हैं यहाँ पे कि एक शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को एक बार फिर कराची में ये माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, ये एक इंतहाई हसास मामला है। इतना मामूली और इतना आसान नहीं है जितना इसको बताया जा रहा है। माजी में तो हमने देखा था कि सेक्टेरियन किलिंग्स उरूज पे थी अनफॉर्चुनेटली। इस दफ़ा ये हुआ है कि जो टारगेटेड ऑपरेशन कराची में हुआ है उसके शुरुआत के बाद इसमें बतदरीज कमी आई है। मैं थोड़ा सा आपको अगर पीछे लेके जाऊं मुहर्रम में, तो उसमें एक सेक्ट ऑफ शियाज की किलिंग हुई थी और उसके बाद अब ये लग रहा है कि शायद ये टिट फॉर टैट कोई पॉलिसी हमें सामने नज़र आ रही है, क्योंकि जो तरीक़ा वारदात है वो बड़ा सिमिलर है। जो 6 अफराद जो मारे गए हैं वो बड़े, उनका जो तरीक़ेकार है बड़ा, उसमें जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें जो राइफ़ल है वो भी सेम है, उसमें जो तरीक़े का वारदात है वो भी सेम है। अब इशू ये है कि अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि पिछले 2 रोज़ से रेंजर्स जो है वो मुख्तलिफ मकामात पे छापे मारे और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि फौरी तौर पे गिरफ्तारियां सामने आएँ। शर्मिला, यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स जो चाहते हैं कि एक ओवरऑल माहौल या एक ओवरऑल जो अमन की फ़ज़ा है उसको डिस्टर्ब किया जाए, उनका भी तो एक रोल है ना, जो आप खुद भी कह रही हैं, नईमुर रहमान साहब भी कहते हैं कि शियों को भी रोल अपनी एक ही वेपन यूज होना जिससे सुन्नी भी टारगेट हो, शिया भी टारगेट हो। जी देखिए, रोल अपनी जगह बिल्कुल है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगी कि अब इतने फ़िरके बन चुके हैं और अब आप देखते हैं कि जिस तरीके से अब तकारीर होती हैं या जिस तरीके से इज्तिमा होते हैं और फिर उसके अंदर एक फ़िरका दूसरे फ़िरके के हवाले से बात करता है, वो भी मेरा ख्याल है कि अब उस पर भी एक तरीके का क्लैम डाउन होना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म किसी भी तरीके से अगर वो नुकसान पहुंचा रही है या इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं वो अलाउ नहीं होना चाहिए। सिंध के अंदर एक चीज़ जो अच्छी हुई है वो ये है कि यहाँ पर मदारिस की रजिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक
کامیاب ہوئی ہے اور ہو رہی ہے, مزید ہونے کی ضرورت ہے. سو آئی تھنک اس میں ایک ہمیں انٹرفیتھ ہارمنی بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ایک انٹرفیتھ ہارمنی کریٹ کریں. آئی تھنک اس کا مسئلہ صرف کریک ڈاؤن نہیں ہے, اس کا مسئلہ یہ بھی اس طریقے سے پولیٹیکلی بھی حل ہو سکتا ہے اور ہیومینیٹیرین ایشو سے بھی حل ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں اور جو آپس میں نفرتیں ہیں ان کو ختم کرنے کی. ذرا مجھے نعیم الرحمان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کراچی شہر کو واپس لے جایا جا رہا ہے, دوبارہ خطرہ ہے کہ یہ شہر اپنی پرانی روش پہ جا سکتا ہے جو 2 برس پہلے یہاں پہ تھی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات اس میں یہ ہے کہ پچھلے عرصے میں جو کچھ آپریشن ہوا ہے نا, اس کے بہت سے پلس ہیں اور اسپیشلی رینجرز کو اس میں بڑا کریڈٹ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں بھتہ خوری میں کمی آئی, اسٹریٹ کرائم میں کمی آئی, ٹارگٹ کلنگ میں کمی آئی, نو ڈاؤٹ. لیکن جو ایک فیئر موجود رہتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جیلوں میں موجود ہیں اور اس طرح سے ان کو سزائیں نہیں ملی ہیں. ہمارا پروسیکیوشن کا جو سسٹم ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہا, بلکہ عجیب و غریب بات ہوتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے لوگ گرفتار ہو رہے ہوتے ہیں اور کیسز نہیں چل رہے ہوتے, اچانک سے کیسز چلنا شروع ہوتے ہیں اور لوگ چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب کیا میکینزم ہے, یہ کیا عدالتیں ہیں, یہ کیا سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں, اور پھر جب وہ کلرز یا ان کے سرپرست باہر آتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر چونکہ سسٹم تو موجود ہوتا ہے. دیکھیں نا, ایک ٹینک پکڑا گیا ہے نا ابھی تو کئی قبرستان باقی ہیں جس میں اسلحے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. ابھی تو نیٹو کے پورے کنٹینر بازیاب نہیں ہوئے جو بابر غوری کے زمانے میں ادھر سے ادھر جایا کرتے تھے. عسکری ونگز کی سرپرستی کرتے رہے ہیں, ان کو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ پاکستان زندہ باد کہتے ہیں, صاف ستھرا کر کے دھل دلا کر ان کی جو ہے وہ ڈرائی کلیننگ نہیں کی جا سکتی ہے. سب کو انڈر انویسٹیگیشن رکھنا چاہیے اور آخری ٹارگٹ کلر کے پکڑے جانے اور سزا ملنے تک یہ آپریشن جاری رہنا چاہیے, ورنہ لوگوں کا کانفیڈنس بحال نہیں ہوگا. ذرا رکیے شرمیلا فاروقی صاحبہ, ڈاکٹر عاصم حسین کی جو رہائی جو بیل ہوئی ہے, انیس قائم خانی صاحب کی ہوئی, صدیقی صاحب کی ہوئی, اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جو پروسیکیوٹر استعفیٰ ہیں وہ سندھ حکومت کے ہیں اور اس سے لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ پہلے کئی بینچ بنے سندھ ہائی کورٹ کے جنہوں نے بیل نہیں دی یا مسئلے کو ٹیک اپ نہیں کیا. اب جب یہ بیل ہوئی ہے تو ایک تاثر یہ ہے کہ یہ ایسے سیاسی جنکچر پہ ہوئی ہے پاکستان میں کہ یہاں پہ پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک امپلیسٹ ڈیل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آئی تھنک اٹس مور ٹو ڈو وتھ پرسیپشن. میرا خیال ہے ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے تو میں بالکل یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کی بیل سننے سے 3-4 بینچز نے پہلے انکار کیا تھا اور ناٹ بیفور میں کیا تھا. یہ فائنلی کوئی 5ویں یا 6ٹھی بینچ تھی جس نے یہ بیل سنی اور اس کے اوپر پانچواں بینچ آئی, 5واں بینچ غالباً. اس سے پہلے تو کسی بینچ نے ان کی بیل کی اپلیکیشن سنی نہیں تھی نا, ناٹ بیفور میں ہو جاتا تھا. اس میں کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے. دیکھیے بات ہوتی ہے ایویڈنس کے اوپر, اور اس ڈاکٹر عاصم کے کیس میں تو جو پروسیکیوٹر ہیں وہ تو انفیکٹ سندھ گورنمنٹ کے بالکل ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ رینجرز کے بھی پروسیکیوٹر وہاں پر آتے ہیں. اٹس ناٹ اونلی دا سندھ گورنمنٹ کے اپوائنٹڈ پروسیکیوٹرز. لیکن بائی اینڈ لارج نعیم الرحمان صاحب کی بات سے میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ آئی تھنک پروسیکیوشن ہماری ہمیشہ سے ویک رہی ہے. کچھ بہتری ضرور آئی ہے لیکن آئی تھنک ابھی بھی ہمارے پاس, لیکن سندھ کے پاس ایٹ لیسٹ ابھی تک ہمارے پاس ڈی این اے لیب نہیں ہے اور فورینسک ایویڈنس دنیا بھر کے اندر. اب اس کے اوپر نعیم الرحمان صاحب کا بھی اس پہ ویو لے لینا کہ آپ کو بھی نعیم الرحمان صاحب لگتا ہے کہ بالکل ایک فیئر طریقے سے ہوا ہے, یہ ایک پولیٹیکل ڈیل ہوئی ہے ڈاکٹر عاصم کی رہائی میں؟ دیکھیے ڈاکٹر, میں عدالتی امور کے بارے میں تو ظاہر ہے اپنی ایسی رائے نہیں دے سکتا. نہیں, لیکن پروسیکیوٹر نے آبجیکشن نہیں کی نا, پروسیکیوٹر نے آبجیکشن نہیں کی, پروسیکیوٹر نے مانا کہ ٹھیک ہے بیل دے دیں. بالکل, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ظاہر ہے ہم پیش نظر رکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے, اور ماضی میں چونکہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. یعنی دیکھیں ڈاکٹر عاصم کے کیس میں جتنی باتیں رینجرز کی طرف سے سامنے آ رہی تھی یا جی آئی ٹیز کی طرف سے سامنے آ رہی تھی, اچانک سے وہ کہاں چلی گئی, فضاؤں میں گم ہو گئی, تحلیل ہو گئی. تو اس لیے لوگوں کو دال میں کالا کالا نظر آتا ہے کہ جب چیزیں جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے نہیں آتی ہیں اور اچانک سے جو ہے ایک آدمی وڈرا کر جاتا ہے پروسیکیوٹر اور پھر جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خود پیپلز پارٹی کو اس پر بہت واضح طور پر ڈاکٹر عاصم کے کیس کے حوالے سے ایک بریفنگ دینے کی ضرورت ہے تاکہ مجھ جیسے لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ یہ ڈیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جی اچھا شرمیلا فاروقی, کہ میں آپ سے یہ اس طرح جو الطاف حسین صاحب اور اس کے بعد جو پالیٹکس ہو رہی ہے پاک سرزمین پارٹی کی ڈاکٹر فاروق ستار کی, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا الطاف حسین صاحب اب کراچی کی سیاست کے لیے ایک قصہ پارینہ ایک ماضی بن چکے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ایک چیز کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں پہ بھی عیاں ہو جائے گی کہ ایم کیو ایم پاکستان ایم کیو ایم لندن سے الگ نہیں ہے.
اٹس ون اینڈ دا سیم تھنگ. میں کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں ان تمام لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتی ہوں. فاروق ستار ہوئے, خواجہ اظہار ہوئے, یہ تمام لوگ جو ہیں یہ الطاف لوائلسٹ ہیں. یہ کبھی بھی الطاف حسین کے خلاف نہیں جائیں گے. ہاں اس وقت ان کے لیے اپنے آپ کو ان سے ڈیٹیچ کرنا ان کی مجبوری ہے, کیونکہ جو بیانات ان کی طرف سے آئے ہیں اینٹی پاکستان, اس حوالے سے تو آپ دیکھیں نا یہ سارے ابھی جیل کے اندر ہوتے ہیں. اگر یہ اسے ڈیٹیچ نہیں ہوتے اور اس کو ڈیناؤنس نہیں کرتے تو یہ سب جیل کے اندر ہوتے ہیں. اور ان کے دفاتر ویسے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے تو ختم ہو گئے ہیں, باقی بند ہو جاتے ہیں. 90 سیل ہو گیا ہے, بہت ساری چیزیں. ان کی سروائیول کے لیے اس وقت یہ ضروری ہے کہ یہ اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں, ورنہ کراچی کی انٹرسٹنگ کامنٹ. نہیں رحمان صاحب, آپ بھی اگری کرتے ہیں اسی انالیسس سے جو شرمیلا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں, شرمیلا کی بات میں بہت وزن ہے, اور اس لیے ہے کہ یہ ان کے ساتھ حکومت میں ظاہر شامل رہی ہیں. انہوں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے, 10 دفعہ ان کو روٹتے ہوئے دیکھا ہے, اور پھر انہوں نے ان کو بنایا بھی ہے, اور ان کے پورے اسٹرکچر سے یہ بہت زیادہ واقف ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال آج بھی کراچی میں موجود ہے, لیکن بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر میں فیس ویلیو کے اوپر بھی یقین رکھتا ہوں کہ اگر فاروق ستار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا تو ہم ان کی بات کو سامنے رکھیں گے, لیکن جو ان کا اسٹرکچر ہے 30 سال کا, جو مافیائی اسٹائل ہے, اس اسٹائل میں اس کے بغیر ان کی پارٹی چلتی نہیں ہے. اس لیے کہ جس پارٹی کے اندر اس بات کی عادت ہو لوگوں کو کہ ان کو ہر تھوڑے دنوں کے بعد مرغا بنگا بنا کے ان کو تھپڑ مارے جانا بہت ضروری ہوتا ہو, جس پارٹی میں قائد کا غدار موت کا حقدار قرار پاتا ہو, جس پارٹی میں بھتہ خوری اور دہشت گردی کے بغیر کام چل نہیں سکتا ہو, وہ اتنے صاف ستھرے طریقے سے چلیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے بہرحال ہمیں سرویلنس بہت زیادہ کلوز ان کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہوگی کہ یہ کوئی جو ہے وہ بلف ہو رہا ہے, واقعتاً جو ہے وہ کوئی بلف ہو رہا ہے یا واقعی. شرمیلا صاحبہ, آپ تو سندھ حکومت کا حصہ رہی ہیں, چیف منسٹر کی ایڈوائزر رہی ہیں, سندھ اسمبلی کی ممبر ہیں, پیپلز پارٹی کے اہم رکن ہیں, کراچی کی بڑی پرومیننٹ شہری ہیں, تو پھر آپ کو بھی کیا یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کراچی شہر کو جو ایک خون سے نہا رہا ہے, نہلا دیا گیا ہے اس کو کئی برس کے لیے, وہ جو اب اس میں ایک امن ہے, یہ آپ کو ایک ٹیمپرری فیز لگ رہا ہے پھر اس وقت؟ دیکھیے, ٹو بی ویری آنیسٹ ڈاکٹر صاحب, میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور یہیں پیدا ہوئی ہوں, یہیں بڑی ہوئی, یہیں رہتی ہوں. میں ایک چیز کراچی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں, نو ڈاؤٹ کہ کراچی میں ٹارگیٹڈ کلنگ کے اندر جو ہے کمی آئی ہے, نو ڈاؤٹ کہ بھتہ خوری کے اندر کمی آئی ہے, لیکن ابھی بھی سیکٹیرین ایشو موجود ہے, دب گیا ہے, ختم نہیں ہوا, ریزالو نہیں ہوا ہے. جس طرح ابھی ایک اسپوریڈک ایونٹ ہوا, دیکھیں جیسے ہی موقع ملتا ہے یہ وار کرتے ہیں, اور اس کو بہت ٹیکنیکلی بہت سینسٹیولی اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. دیکھیں اس وقت تو ہم جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ تو ہم اس کے بارے میں کھل کے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, ہمارا ایک پبلک آفس ہے, ہم کام کرتے ہیں, کہ کل کو کوئی گولی ہمیں نہ مار دے. دیکھیں یہ آج بھی خوف ہے. آپ سیکٹیرین ایشوز کے حوالے سے اتنا کھل کے بات نہیں کر سکتے, بیکاز ٹیمپریچرز آر ویری ہائی. اس کو بڑی ٹیکٹفلی آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو اور آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہینڈل کرنا پڑے گا. دس ایشو از ویری مچ دیر. ہاں دب گیا جس طرح میں نے کہا ہے, لیکن ختم نہیں ہوا ہے, اینڈ کبھی بھی یہ خدا نہ خواستہ ایرپٹ ہو سکتا ہے. شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ کا بھی, اور جماعت اسلامی کے امیر جناب نعیم الرحمان صاحب کا بھی. میرا ذاتی استدلال یہی ہے کہ پاکستان میں شیعہ سنی مسئلہ جو ہے یقیناً طور پہ ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ ایک اگلی آسپیکٹ ہے ہماری پالیٹکس کا, ہماری معاشرت کا, ہماری اس پوری تہذیبی ورثے کا, لیکن یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو ہم مشرق وسطیٰ میں, یہ سیریا میں دیکھتے ہیں. یہاں پر ایسے اندیکھے ہاتھ ہیں جو فور اسٹریٹجک ریزنز, فور پیورلی اسٹریٹجک ریزنز, کیوس کو بڑھانے کے لیے, ان جذبات کو آگے لگانے کے لیے بھی یہ چیزیں کرتے ہیں. رینجرز کی بڑی ذمہ داری ہے اور پاکستان کی حکومتوں اور انٹیلیجنس اداروں کی کہ کراچی شہر کو اسی طرح سے جیسے محفوظ بنایا ہے, محفوظ بنانے کے لیے تگودار رہیں. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر الیکٹرانک میڈیا کی کس طرح کی ٹھکائی ہو رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ. آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. 19ویں صدی کے برطانوی مصنف چارلز ڈکن کی مشہور زمانہ کتاب, بہت ہی مشہور کتاب ہے, A Tale of Two Cities کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ دو شہر تھے, لندن اور پیرس.
لیکن اگر آج چارلز ڈکن زندہ ہوتے تو یہ ٹیل آف ٹو سٹیز وہ لکھتے اسلام آباد اور دلی کے بارے میں، اور وہ کمپیئر کرتے کہ کیسے اسلام آباد میں پاکستان میں نیشنل اسپرٹ یا قوم پرستی کی تقریباً ڈیتھ ہو چکی ہے، موت ہو چکی ہے، اور اسے وہ کمپیئر کرتے دلی کے ساتھ جہاں قوم پرستی یا نیشنلزم جو ہے وہ بڑھ کے ایک فیشزم کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ مودی سرکار کی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی منسٹریل کمیٹی نے بھارت کے انگریزی کے بڑے ٹیلی ویژن چینل این ڈی ٹی وی کو 9 نومبر کو ایک دن بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ این ڈی ٹی وی کا قصور کیا ہے کہ پٹھان کوٹ بیس پہ حملے کے دوران جنوری 2016 میں الزام یہ ہے کہ این ڈی ٹی وی کے رپورٹر نے 5 منٹ کی براڈ کاسٹ میں اسٹریٹجیکلی سینسٹیو انفارمیشن جو ہے وہ پبلک پہ دے دی، براڈ کاسٹ کر دی۔ وہ اسٹریٹجیکلی سینسٹیو انفارمیشن کیا تھی کہ اس بیس کے اوپر مگ 19 ساخت کے طیارے بھی، یہاں ایک ایمونیشن ڈپو بھی ہے، یہاں ایک اسکول بھی ہے، اور جو 2 ملیٹنٹس ابھی تک ہوا میں گولیاں چلا رہے ہیں، نقصان انہوں نے کوئی خاص نہیں پہنچایا، لیکن ہوا میں جو گولیاں چلا رہے ہیں اب یہ بیس کے ایمونیشن ڈپو کے قریب آ گئے ہیں، کہیں زیادہ نقصان نہ کر دیں۔ این ڈی ٹی وی کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام انفارمیشن جو ہے یہ تو تمام اخبارات میں، تمام ویب سائٹس میں، تمام ٹیلی ویژن چینل میں دی جا رہی تھی، پھر ہمارا ہی کیا قصور ہے؟ ہمیں ہی کیوں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ ہمیں ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ایک عام تاثر یہ ہے کہ این ڈی ٹی وی چونکہ ایک ایسا لبرل میڈیا ہے جو انڈین ایکسپریس اور ہندو کی طرح مودی سرکار کے ہر حکم کو نہیں مانتا، اس لیے اسے ہراساں کیا جا رہا ہے تاکہ باقی سب کو بھی سبق حاصل ہو۔ یاد رہے کہ چند دن پہلے این ڈی ٹی وی کی ایڈیٹر برکھا دت، فیمس جرنلسٹ جو اس سے پہلے مینیجنگ ایڈیٹر رہ چکے ہیں این ڈی ٹی وی کی، جب انہوں نے بھارت کے سابقہ وزیر داخلہ جناب چدمبرم صاحب کا انٹرویو کیا تو وہ انٹرویو نہیں چل سکا، براڈ کاسٹ نہیں ہوا، اور این ڈی ٹی وی نے ایک گائیڈ لائن ایشو کی جس میں کہا گیا کہ ایسے کوئی ٹیلی ویژن یا کانٹینٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں دکھانا چاہیے جو بھارت کی افواج کے موقف یا اس کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے اسے کانٹراڈکٹ کرتا ہو۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ حکومت کا پریشر تھا۔ اس سے پہلے پروین سوامی نے جب انڈین ایکسپریس میں یہ سٹوری نکالی کہ یہ دعویٰ کہ اڑی میں جو ویپنز ہیں اس پہ پاکستانی مارکنگ تھیں یا وہاں پر جی پی ایس ڈیوائسز ملے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، جی پی ایس ڈیوائسز ٹوٹے ہیں، کوئی مارکنگ نہیں ہے، تو پھر پتہ چلا کہ ہندوستانی فوج کی طرف سے گیگ آرڈر ایشو ہوا کہ فوج کی مرضی یا کلیریفیکیشن کے بغیر کسی قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ نہیں دی جا سکے گی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بھارت میں کسی ٹیلی ویژن چینل کو بند کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کبھی جب بھی ٹیلی ویژن چینلز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو وہ کبھی فحاشی اریانی جیسے فیشن ٹیلی ویژن کو بند کیا گیا یا کوئی قانونی نقطے پہ بند کیا گیا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ فارملی نیشنل سیکیورٹی کا نام لے کے ایک ٹیلی ویژن چینل کو، بڑے ٹیلی ویژن چینل کو، نیوز چینل کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب اسے ذرا پاکستان کے ساتھ کمپیئر کر لیں، کنٹراسٹ کر لیں، جہاں آج 1 ماہ ہو گیا ہے، 6 اکتوبر کی ڈان کی سٹوری کو 1 ماہ ہو گیا ہے، اور اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور انتہائی مایوس کن ہے۔ اب چونکہ پاکستان کے میڈیا میں اور سول سوسائٹی میں جو منافقین ہیں، جو عبداللہ بن ابی کے شاگرد ہیں، ان کی کوئی کمی نہیں ہے، تو میں وضاحت کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سرل المیڈیا کے خلاف قانونی کارروائی ہو یا ڈان جو ہے اس کے خلاف آپ اس کو بند کر دیں۔ جب یہ ہوا تھا سارا کچھ حکومت کا ڈرامہ تو میرے ٹویٹس بڑے واضح ہیں کہ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ سرل المیڈیا کو ای سی ایل میں ڈالنا یا ڈان کے خلاف کارروائی کرنا یا ڈان کے خلاف شور مچانا جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ڈرامہ ڈھکوسلا ہے۔ اصل میں ان لوگوں کو بے نقاب ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر کے اندر سے بیٹھ کے اس قسم کی فیبریکیٹڈ چیز جو ہے اسے لیک کیا۔ یہ صحیح، اور یہ میرے ٹویٹس آپ کے سامنے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ صحیح ہے کہ بعد میں بہت تگودو کے بعد، بڑے ڈیلیڈ ایکشن کے بعد پاکستان کے سابقہ انفارمیشن منسٹر جناب پرویز رشید صاحب کے اوپر مدعا ڈالا گیا، انہیں اسکیپ گوٹ بنایا گیا، لیکن یہ بات بھی بڑی واضح لگتی ہے تجزیہ سے کہ ان کو اس لیے اسکیپ گوٹ بنایا گیا کہ چونکہ شریف آدمی ہیں اور کبھی بھی کوئی بات کھل کے بتائیں گے نہیں، مطلب کانفیڈنٹ ہے کبھی کھل کے بات نہیں بتائیں گے۔ اصل میں تو ضرورت یہ ہے کہ وہ 3-4 لوگ جنہوں نے مل کے یہ سازش تیار کی، یہ پورا ڈرامہ کھڑا کیا گیا جس کا، اور یہ بات بڑی سنگین ہے، اس کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ این ڈی ٹی وی کے رپورٹر پہ بیچارے پہ جو الزام ہے 5 منٹ کا، اس کے مقابلے میں جو کچھ اس لیک کے ذریعے کیا گیا، دونوں کی نوعیت یکسر مختلف ہے۔ پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ بہت ہی سیریس ہے، بیکاز یہ بات اب بڑی واضح ہو چکی ہے، تمام سفارتی ذرائع سے ہم یہ بات چیک کر چکے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت، مودی سرکار جو ہے وہ اڑی کے حملے کے بعد کوئی ایسی سبسٹینٹیو میننگ فل انفارمیشن دنیا میں کسی کو نہیں دے سکی جس سے یہ بات ثابت ہو کہ اڑی کا حملہ پاکستان بیس کسی ایسے ملیٹنٹ گروپ نے کیا ہو جس نے سرحد کراس کی ہو۔ تو پرائم منسٹر کے آفس سے جو لیک کیے گئے ڈان میں، اس میں ہندوستان کی حکومت کے موقف کو جان ڈالنے کی کوشش کی گئی۔
کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر سوزن رائس نے فون کر کے اجیت دووال کو یہ کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ملیٹنٹ گروپس کے خلاف کارروائی کرے گا. یہ نہیں کہ دونوں چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کی گئی, اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو سکا. ناظرین, پاکستان میں تو بدقسمتی سے یہ صورتحال ہے کہ نیشنل سیکیورٹی, یہ قومی سلامتی تقریباً ایک گالی کا لفظ بن چکا ہے. ایسا لگتا ہے کوئی مذاق ہے, کوئی مذاق کر رہے ہیں. اگر یہ صورتحال جاری رہے گی تو قومی سلامتی تو دور کی بات ہے, پاکستان کی سوورینٹی ختم ہو جائے گی. پاکستان تو پھر ہندوستان کی ایک کالونی بن جائے گا, اور پھر خالی کالونی نہیں بنے گا, کالونی بننے سے پہلے ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسی صورتحال پیدا کی جائے گی کہ اس ملک کو ڈی نیوکلیئرائز ہونے کے لیے مجبور کیا جائے گا. ہر وہ شخص جیسے انٹرنیشنل ریلیشنز کی رتی بھر اور ذرا بھی انڈرسٹینڈنگ ہے, اسے یہ صورتحال سمجھ آ جانی چاہیے. یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کے سو کالڈ طاقتور جو عسکری ادارے ہیں وہ کم از کم اس صورتحال میں انصاف حاصل کرنے میں تقریباً مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. تمام تر بلند بانگ دعووں کے باوجود ناکام ہو چکے ہیں, بے بس ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری, جس نے کئی دفعہ میڈیا کے خلاف بھی ایکشن لیا جب کسی نے غیر ذمہ دار بات کر دی, حرکت کر دی, جیسے ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام کی بات ہے, کیا قومی سلامتی کے خلاف ہونے والی اتنی بڑی سازش کا نوٹس پاکستان کی جوڈیشری نہیں لے گی؟ کوئی نہیں جائے گا پاکستان کی جوڈیشری کے پاس انصاف لینے کے لیے؟ یہ وہ لمحہ فکریہ, وہ سوال ہے جو میں آپ کے ذہنوں میں, آپ کے سامنے, آپ کی عدالت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک صرف ایک خطے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے بیلنس آف پاور کی ایک بہت بڑی شفٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس پہ بات کریں گے آکسفورڈ یونیورسٹی کے تاریخ دان جناب ڈاکٹر پیٹر فرینکوپین کے ساتھ آفٹر دا بریک. ناظرین, ویلکم بیک. برطانیہ کی انتہائی پریسٹیجیس یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک مورخ, تاریخ دان, ہسٹورین ڈاکٹر پیٹر فرینکوپین نے اپنی انٹرنیشنل بیسٹ سیلر کتاب دی سلک روڈز میں یہ تجزیہ آفر کیا ہے کہ چین کا جو ون بیلٹ ون روڈ کا تصور ہے, جس کا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک کی بڑا اہم جزو ہے, یہ جو تصور ہے یہ نہ صرف اس خطے کی سیاست کو, یہاں کے پاور ڈائنامکس کو بدل رہا ہے, بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کے اندر یہ ایک بیلنس آف پاور کا شفٹ ہے, اور بیلنس آف پاور جو ہے وہ اب مغرب سے مشرق کی طرف شفٹ کر رہی ہے. ڈاکٹر پیٹر فرینکوپین سے ہم بات کریں گے اس کے حوالے سے, لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہوں. دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاہراہ ریشم 200 سال قبل عیسوی سے خطے میں دو مختلف حصوں کو جوڑنے اور ملانے کا کام کرتی تھی. یہ راستہ تجارتی مصنوعات اور ثقافت کو مشرق سے مغرب تک منتقل کرنے کا ذریعہ رہا ہے. لیکن 15ویں صدی کے آغاز سے بحیرہ روم اور اس کے گرد و نواح کے راستوں نے اہمیت اختیار کر لی, جس کی بدولت مغرب میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا. مغرب سے مختلف ممالک کے درمیان تجارت اور ثقافت کا پھیلاؤ ہوا. لیکن اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شاہراہ ریشم کے تصور کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے چین نے 21ویں صدی میں ایک بار پھر سے ون روڈ ون بیلٹ کے نام سے منصوبے پر کام کا آغاز کیا, جس کا مقصد قدیم شاہراہ ریشم کو ایک نئے انداز میں پھر سے فعال اور فائدہ مند بنانا ہے. جس طرح ماضی میں شاہراہ ریشم دو خطوں کو آپس میں ملاتی تھی, اسی طرح اب ون بیلٹ ون روڈ بھی چین کو پاکستان اور مشرق کے دوسرے ممالک ایران, افغانستان اور دیگر ایشیائی ممالک, مشرق وسطیٰ اور یورپی ممالک کو آپس میں ملائے گی. اس کے ذریعے ایک بار پھر سے اس خطے میں ثقافت اور تجارت کا فروغ ہوگا اور یہ خطہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا. گزشتہ برس برطانوی مصنف, تاریخ دان اور ماہر تعلیم پیٹر فرینکوپین نے سلک روڈز کے نام سے ایک کتاب تحریر کی. اس کتاب میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ دنیا میں ترقی کا سفر مغرب سے مشرق کی طرف گامزن ہوگا, اور اس ترقی کا سبب چین کا انیشیٹو ون بیلٹ ون روڈ ہوگا. پیٹر فرینکوپین نے اپنی کتاب سلک روڈز میں یہ بھی بتایا کہ پہلے بھی دنیا میں جو ترقی ہوئی وہ شاہراہ ریشم ہو یا مغربی راستے, انہی کی بدولت ہوئی. یہی وجہ ہے کہ مغرب کے کچھ ممالک اور بالخصوص بھارت کو
पाकिस्तान चीन इक्तसादी राहदारी एक आंख नहीं भा रही। पाकिस्तान चीन इक्तसादी राहदारी इसी बड़े मंसूबे वन बेल्ट वन रोड का एक हिस्सा है। मोदी सरकार इस मंसूबे को सबुताज करने और नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश में लगी है। पीटर फ्रैंकोपेन की किताब सिल्क रोड्स ने खित्ते में चीनी मंसूबे वन बेल्ट वन रोड की अहमियत को एक बार फिर से उजागर किया है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में इक्तसादी राहदारी की बदौलत पाकिस्तान और चीन को किन चैलेंजेस का सामना रहेगा। I am now joined by Dr. Peter Frankopan from Oxford University in United Kingdom. Let's talk to him. Dr. Frankopan, how come you thought of writing a book? I mean, some of your critics, like Economist, thinks that you could have written about Persian history, Central Asian history, Chinese history. Why Silk Roads? Well, to be fair, Murray, The Economist said that it was a brilliant book, so I don't think it's a question of criticism. I think what a job of a historian is to not deliberately try to inflame and provoke. You know, we leave that to our colleagues who write maybe in the daily press. Provided two important stories, I think. One, what else happens in world history outside of Europe? And second, why is it that the story of large parts of Asia, of North Africa, of the Americas has been discarded? You know, how was it that history came to be written from the perspective of the European civilization? And of course, when you take a much longer view, which is what I tried to do in my book, that rise of Europe looks to me very unusual. Until about 1600, Europe was at the very wrong end of the Eurasian landmass and was peripheral in the exchanges that characterized the heart of Asia, from the Punjab through to Persia, through to the Eastern Mediterranean, and towards the east, out towards China. And it looks to me that those most important parts of our world history in the past are not those areas that are connected to Europe. And Europe is part of a cycle of a change of the global political centers. And it seems to me that we're living through an era where that change is moving now away from Europe back to the center of gravity where it always was beforehand. Precisely, but this point, when you say that somehow the other history is experiencing a shift, this has rattled some of the critics. They think that you have built up an unjustifiable sensation, and there's no real evidence. I mean, look at Central Asia, the tyranny, the despots, the dictator, the Soviet-era dictatorships. Well, again, I don't know what you mean. You know, the book has been #1 all over the world for a reason, and as an Oxford University academic, it's not because this is hyped or there's a line that is somehow deliberately provocative. I follow all of the evidence. The point really to all of this is that the world is constantly in a process of change. And empires rise and fall, and whether that's the Roman Empire, whether it's the time of Alexander the Great, whether it's the Sasanians, whether it is the Abbasid Caliphate, the Ottomans, the Tang Dynasty, China, even in the Punjab at the time of the greatest periods of expansion, there is this constant cycle in global affairs of change. And I don't think that any critics are rattled. I think it's the other way around. I think that we are painfully aware here in Europe and in the West that our engagement in large parts of the world has been extremely controversial. It has been not particularly successful if we look at, let's say, Afghanistan. No, I agree. I agree. Your perspective is very interesting for the viewers here in Pakistan, and we have viewership across United Kingdom and Europe and North America as well. Very important perspective. But you mentioned China, and your book appeared last year. I mean, almost literally 2 or 3 years after China has declared, the Chinese leadership has declared one belt, one road. So how do you see one belt, one road fitting into your historical research? And I think that the Chinese, what's interesting for me as a historian is that it's not a coincidence that they pick up this idea of one belt, one road, because that story of the Silk Roads, the story that I tell in my book, is about how over millennia people across Asia have collaborated, have borrowed, have learnt, have been open to new ideas. And in fact, that's why things like military confrontation between let's say Pakistan or India and China has been on a scale that is not the same as in Europe, where our past is marked by world wars that we fought against each other. That there are ways in which you can learn about
your next door neighbors and work out how to overcome your differences, how to learn what advantages and what strengths your neighbors have. And that One Belt, One Road initiative is absolutely rooted in a proper understanding of the past. And But Dr. Frankopan, yeah. A very important component of One Belt, One Road, on which a lot of work has already started, is the Yes. China-Pakistan Economic Corridor, which is referred to as Yes. CPAC. How do you look at this? And I mean, do you think it's a win-win situation for the whole world, or it's a win-lose situation? There are some winners and some losers. You know, what tends to happen in the profile of empires, and as China perhaps is right now, where there's a lot of money that can flow into an economic system, and influence can scroll through the political establishment too. It's very tempting to try to do everything all in one go. And Pakistan and the politicians there need to have a cool hand to realize that China offers huge opportunities of close cooperation. There is, of course, a win-win. It's very difficult to achieve win-wins unless you are planning and careful about it from the outset. And I think what's striking about CPEC is that there's no other show in town. There's no equivalent Russian-Pakistan economic corridor. There's no Iranian-Pakistan economic corridor, and there's no US or Western Pakistan economic corridor. And it means that China is the only option right now. And of course, as any trader knows, having only one partner to talk to gives a much stronger hand to negotiating side of the Chinese than it perhaps otherwise would do. So I think there are real opportunities in all. But Dr. Frankopan, where I sit in Islamabad, the impression is this, that, I mean, we're continuously getting from Indian reaction that somehow or the other, the Indian Union is not very happy about the China-Pakistan economic corridor. They seem to be left out. And United States and India had a policy of containing China, and CPAC and One Belt, One Road is kind of giving breathing space to China. Do you think this is going to take towards a conflict? Well, trying to contain anything doesn't normally work. You know, there's part of the US Fifth Fleet off the coast of China right now, and clearly, you know, the rhetoric of the US presidential election, China has featured very regularly in the discussions both of Hillary Clinton and Donald Trump. This idea that China can somehow be contained, you know, this can't happen in the same way that the United States could not be contained and Britain couldn't be contained. There are ways in which you have to learn and work towards accommodations. Those involve difficult political realities and also some awareness, I think, of the fact that the economics of the world is changing. And, you know, Pakistan, with its population, it has been at the crossroads for decades, probably centuries, because Pakistan is the crossroads. So Pakistan is the right square on the grid for China, I think, to be looking at. I think much depends now on what the political culture, what the tolerance is, what the ability is in Pakistan and civic society, political society, and commercial society to be able to be open and to see prosperity and tolerance going hand in hand. And you will know, and your viewers will know much better than I, that is a very difficult balance to get right. And we have problems of this all over the world right now. How do we deal with outsiders and newcomers? And how do we connect our future prosperity to the problems of today? Let me ask this crucial question. You know, in Islamabad, we are aware that Iran has shown a lot of interest in CPAC and One Belt, One Road, and the Chinese are trying to bring Iran into it, and Russians are also showing some sort of interest in it. From your understanding, do you think Iran, Afghanistan, and Russia can be roped into this whole thing in China-Pakistan economic corridor? Well, I think all of us, if we imagine our own households, you know, it makes sense if the whole neighborhood is prosperous and does well together. There's no point having a palace if everybody around you is living in difficult conditions, because if at some point a brick comes through the window and the revolution comes. So, I mean, it would seem to me that upgrading the whole of the Asian continent and the neighboring states would seem to me entirely logical and a correct way of doing things. Now, that's easier said than done. There are a lot of different political views, religious views, linguistic issues, a lot of biases and prejudices in all of these countries. And also there are people working constantly against the idea of cooperation and collaboration. But it's striking, I think, again, the big difference that we have right now in Europe, where those tensions of us all trying to be different to each other, Brexit, of course, a big part of that, and an unwillingness to cooperate because our economics have their problems going forwards. I think that if those in Asia, in Iran, in Afghanistan, Pakistan, Russia as well, China, can find a forum of working together,
and I think everybody can win together. The more involved, the better, and perhaps even that will help in a new phase of relations with India, which, you know, for such a long time have been scarred, and sometimes, you know, we all know that again in our relations with our neighbours. Sometimes we cut off our noses to spite our face. You know, it's much easier to get angry with our neighbours and pick up on the little problems that they have and the things that annoy us, rather than trying to take a more sanguine and longer-term view. Dr. Peter Frankopan, thank you so much. This is Dr. Frankopan, the author of The Silk Roads from Oxford University in United Kingdom, and he was letting us understand the importance, the historical and the current importance of the Silk Roads, especially the perspective, in the view, in the context of One Belt, One Way. Thank you so much.